प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये दो नुकात पे मुश्तमिल है। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं दाऊद खटक साहब का। दाऊद खटक साहब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दाऊद खटक साहब 2005 से लेकर 2010 तक ज़िला नाज़िम नौशेरा रहे हैं, नाज़िम आला डिस्ट्रिक्ट नौशेरा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी पहले भी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब और इनका हमेशा मुकाबला रहा है, तो इस वजह से जो है इनकी राह मजदूद थी। और आज अल्लाह के फजल से ऐसे दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कतई नहीं है शमूलियत की। इंशाल्लाह इसी प्रेस क्लब के ज़रिए और बहुत से दीगर मकामात पे बहुत सारे सियासी अमायदीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ते किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से कबल मकामी जुमातों, तंजीमों, ज़िले की तंजीम, सूबे की तंजीम, इन तमाम को एतमाद में लिया जाता है और ताकि कोई इंतशार पैदा ना हो। दाऊद खटक साहब की ख़ानदान की नेकनामी, इनका सियासी इलाके में जो खिदमात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी तंजीमों के साथ जो है उनका रवैया या इन आपस में ताल्लुकात जो थे, इन तमाम को मद्देनज़र रखने के बाद सूबाई और मरकज़ी क़यादत के मशवरे से और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की इजाज़त से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौजू पे बात करने के बाद जो दूसरा नुक्ता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और उनके रफ़ाक़ाकार बिलखसूस उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नया सिलसिला जो है शुरू किया है, जिसमें आज बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई जा रही थी। बदकिस्मती से हमें यह ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल रही है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कोई जवाब दूसरे फरीक की तरफ से आता है तो वो जवाब भी आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो तमाम चैनल से गुजारिश है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस हवाले से हम सिर्फ ये नुक्ता नज़र अवाम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो वो ऐसे हालात में पाकिस्तान वापस आए जब पाकिस्तान जो है अपनी सर्वाइवल के उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे हम मेक और ब्रेक की सूरत हाल से दो चार हैं। ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमारे अंदरूनी ख़तरात और हमारे बैरूनी ताल्लुकात बिलखसूस हमसाया ममालिक से तारीख़ के इस दौर में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां एक तरफ हमें माशी डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, वहां अंदरूनी जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची हुई है और मुल्क के अंदर जो है सियासी और बुनियादी हकूक़ को जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है। इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन का ऐलान होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है और ये इलेक्शन के फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल जो है डालते हैं। इन हालात में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और सियासत अमली तौर पे गालम गलोच तक पहुंची हुई है, जब नवाज शरीफ साहब आए तो इन हजरत ने
3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر 16 ماہ ان کے بھائی صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے۔ پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو۔ ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے، کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے اگر آپ نیکی، سودہ صفائی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والا کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان کو دینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ پاکستانیوں نے آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے اور نہ اس ایجنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید یہ الزام تراشی کے سخت جو آپس میں چکلش انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں بے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس شخص پہ جس کی پارٹی کو 9 مئی کے نام پہ کوئی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ داؤد خٹک صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آگے مشروط طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں اور پارٹی کے تمام قواعد و ضوابط کے پابند رہیں گے اور کمر کس بھی ہے خان کے کاز میں اپنا حصہ ڈالنے کے۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پریس کانفرنس کے اختتام سے قبل 2 چیزوں پہ آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ایک مشکوک شخص ہیں، عرفان نام ہے، اس کے طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جو میرج بانڈ ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے ایک فوجداری استغاثہ دائر کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عدت کے دوران شادی ہوئی۔ یہ لغو اور بے بنیاد الزام ہے اور اس الزام کو دائر کرتے وقت کوئی شہادت، کوئی نکاح نامہ یا طلاق نامہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اب
مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خاور مانیکا کو مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے بعد اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ متنازع بیان دے دیں کہ جس سے ان کی طرف سے دائر کیے گئے لغو مقدمہ نسبت میعاد عدت جو ہے اس کو کوئی تقویت پہنچ سکے. تو لہذا مقدمہ دائر کرنے کے 1 سال کے بعد شہادت بنائی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح صداقت علی عباسی یا بہت سارے لوگوں سے جو پریس کانفرنسوں میں دلوائے گئے. دوسری بات، چیئرمین پی ٹی آئی سے گزشتہ ملاقات میں انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت کی اس پالیسی پہ شدید تنقید کا اظہار کیا جس کے ذریعے 17 لاکھ سے زائد افغانوں کو پاکستان سے بے دخل کیا جا رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ اس سے پاکستان کے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور اشرف غنی کے دور میں جو تعلقات خراب ہوئے تھے اس عمل سے شاید ہمارے تعلقات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے، سٹیزنشپ ایکٹ اور نیچرلائزیشن ایکٹ، کہ جو شخص پاکستان میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی مروجہ قانون ہے امریکہ میں، کینیڈا میں اور بہت سارے دیگر ممالک میں، جو شخص پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہو جائے اور پھر آج تک سن 79 کے 1979 کے افغان ببر کارمل کی آمد کے بعد تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں، تو جو لوگ 40 یا 50 سال پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہو کے رہ جائیں، پھر انہوں نے پاکستان کی یہ قانون میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 50,000 روپیہ اٹھا کے چلتے بنے. خان صاحب نے کہا کہ ایسی پالیسیاں بنانے والے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ اخروٹ اور خروٹی میں کیا فرق ہے. جو افغانستان کی پالیسیاں بنا رہے ہیں وہ اخروٹ اور خروٹی میں فرق کرنا تو نہیں جانتے لیکن پالیسیاں بنا لیتے ہیں. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف افغان مہاجرین کے اس زبردستی کی انخلا کی شدید مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ کل خان صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہماری پارٹی کی سطح پہ ایک بات ہوئی کنونشن کے حوالے سے، خیبر پختونخوا میں ہم کنونشن کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے ایڈٹ الاؤ کی. جس کے بعد مانسیرہ کا واقعہ ہوا، مانسیرہ میں انہوں نے وہاں پہ ہمارے کنونشن کے جگہ سے کرسیاں صوفے وغیرہ اٹھوائے، اور شہر میں داخلے کے تمام پوائنٹس پہ پولیس نے جو ہے ناکہ بندیاں کی اور لوگوں کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. اب مجھے ان کنونشن میں شرکت سے روکنے کے لیے ڈی آئی خان میں ایک FIR کی گئی ایک مشکوک شخص کی طرف سے، ایک سیاسی شخص کی ایما پہ. انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے ہم کنونشن شروع کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو، تمام قبائل کو علم ہو کہ یہ 500,000 افراد کی کنونشن منعقد کرانے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں دعوت ہی نہ دیں. جس ضلع میں جائیں گے، چھوٹا چھوٹا ضلع 10 لاکھ سے کم آبادی پر مشتمل نہیں ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھنے والے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی چاہنے والے، پاکستان میں پاکستانیوں کی یہ 75-76 سالہ جو تقدیر ہے اس کی تبدیلی پہ یقین رکھنے والے تمام قبائل یہ سن لیں کہ اگر قیادت آپ کے پاس آئے گی اور 1000 500 1500 2000 ہوں گے تو یہی اشر ہوگا، پولیس والے آئیں گے اور آپ کے پروگراموں پہ دعویٰ بولیں گے. لہذا ہر ضلع سے اور ساتھ میں جو نیبرنگ اضلاع ہیں وہ کنونشن کے دن باری تعداد میں اس جائے پروگرام پہ پہنچیں جہاں پروگرام یا جہاں کنونشن کے لیے جو جگہ منتخب ہوئی ہوگی. اور اگر آپ 20-25 ہزار سے کم آئیں گے
تو یہ قوتیں، یہ پولیس، یہ طاغوتی طاقتیں ہمیں اپنا حق ایکسرسائز کرنے نہیں دیں گے. تو لہذا اب آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی حمایت جو ہے وہ لفاظی تک محدود نہیں ہونی چاہیے. سب نے کنونشنز میں آنا ہوگا، پرائیویٹ پراپرٹیز میں ہوگی، کوئی ہم قانون میں ہاتھ میں نہیں لیں گے. ہم کنونشن کا انعقاد کرتے ہوئے یہ یقینی بنائیں گے کہ اس میں پاکستان کی سلامتی کی باتیں ہوں. لہذا جب آئیں گے آپ کے شہر میں تو پھر آپ نے باری تعداد میں آنا ہے. یہ 100,000 نکل کے آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں. 25,000 سے کم کنونشن، کیونکہ ہمیں علم ہے ہزاروں کی تعداد میں ہر ضلع سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. صرف بلانا نہیں ہوگا، آپ نے خود بھی آنا ہوگا، اپنے دوستوں کو نکالنا ہوگا. قانون کی حکمرانی کے لیے ہر پاکستانی کو نکلنا چاہیے. کنونشن کے بعد ہم جلسے کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے، کوئی ہمیں ایرانی کی نظر سے نہ دیکھے. جب ہر پارٹی کر سکتی ہیں تو ہم کوئی مریخ سے نہیں آئے ہوئے ہیں اور نہ کوئی ہم ہندوستان کے باسی ہیں. یہ ہمارا حق ہے، ہم ایکسرسائز کریں گے، ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے. جو لوگ پرچے کروا رہے ہیں مزید کروا لیں، لیکن ہماری ہمت کو آپ دیکھ لیں، ہماری استقامت کو. ہم کنونشن بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، الیکشن بھی لڑیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے، امیدواروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو تب حیرانی ہوں گی جب پورا پاکستان کیمپین کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا قانون کی حکمرانی کے لیے. یہ 76 سال کی غلامی کو اب ہم نے حقیقی آزادی میں تبدیل کرنا ہے اور یہ ہم لے کے چھوڑیں گے. ان تمام گزارشات کے ساتھ تمام صحافی حضرات، چینلز، یوٹیوبر، سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں سنا اور ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر، سوال ایک